मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज जुमादा उस्सानी की पहली तारीख है और पहला एतवार का दिन है। और जो बंदा भी रब को याद सल्लामों से पुकारता है उसकी हर दुआ कबूल हो जाती है। वो जो सारी उम्र ना मिल सका वो याद सल्लामों को पढ़कर मिल जाएगा। पूरा महीना सलामती वाला गुजरेगा, पूरी जिंदगी सलामती वाली गुजरेगी। अगर यकीन ना आए तो बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज जुमादी-उस-सानी की पहली तारीख है और पहला इतवार का दिन है। अल्लाह वालों को ये दौलत वाला इतवार है। जिस तरह हर महीने की अपनी कदर कीमत होती है, उसी तरह जुमादा-उस-सानी के महीने की भी अपनी कदर कीमत है। सबसे पहले आप तमाम आलम इस्लाम को माह जुमादा-उस-सानी का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये मुबारक महीना हमारे लिए रहमत वाला बना दे, हमारे लिए कामयाबियों वाला बना दे, हम पर अपनी खुसूसी नज़र करम और नज़र रहमत फरमा दे, हमें नागहानी आफात और नागहानी अमराज से महफूज फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह वालो, आज जुमादा-उस-सानी की पहली तारीख, पहले इतवार के दिन मैंने खुद बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया कि कब ये दिन आए और मैं अल्लाह पाक को याद सलामों से राज़ी कर लूँ, ये रब्बे करीम से अपनी हाजतों को पूरा करवा लूँ, ये वजीफ़ा पढ़कर अपने घर के हालात को बेहतर कर सकूँ। ये वजीफ़ा इतना ताकतवर है, इतना मुजर्रब है कि मकसद जितना मर्जी आप लोगों का बड़ा हो, पूरा होकर ही रहता है। क्योंकि इस नाम के मायने हैं ए सलामती भेजने वाले, ए सलामती करने वाले। तो अल्लाह वालो, ये वो सलामती है जो हम पर दुनिया में भी होगी, हम पर आखिरत में भी होगी। तो दोस्तों, लाजिम या सलामों का ये वजीफ़ा, ये अमल आप लोगों ने अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। क्योंकि अल्लाह वालों, ये दिन बहुत मुकद्दस है, ये वजीफ़ा बहुत ख़ास है। इस अमल को पढ़ने से दौलत हम पर आशिक व मेहरबान हो जाती है, हमारे लिए कामयाबियों के नए नए दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं, हम पर कामयाबियाँ आती हैं। अल्लाह वालों, ये वो रूहानियत वाला वजीफ़ा है, ये वो अफजलियत वाला वजीफ़ा है कि अगर आप लोगों ने एक बार अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके से पढ़ लिया तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी दुनिया भी अच्छी, आपकी आखिरत भी अच्छी। क्योंकि इस अमल को पढ़ने से रब राजी हो जाता है और हमारी जिंदगी का मकसद ही अल्लाह पाक को राजी करना है। अगर आप लोग भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करना चाहते हैं, अल्लाह पाक से कोई गुनाह अगर हो गए हैं, मुआफ़ी मांगना चाहते हैं, तो अल्लाह वालो, आज ये पहली जुमादा-उस-सानी की जो पहली तारीख है, पहला एतवार है, इसको रब को राजी कर लो। अल्लाह वालो, हर महीना अल्लाह पाक का बनाया हुआ है, हर महीने की अपनी कदर कीमत होती है। जुमादा-उस-सानी का महीना ये दीन इस्लाम का छठा महीना है। इसके बाद जो महीना आएगा वो रजब का महीना होगा। उस महीने तो हर बंदा इबादत करता ही है, रब को राजी करने की कोशिश करता ही है। लेकिन मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि आज अल्लाह रब्बुल आलमीन को अभी से राजी कर लो। अगर अभी से राजी कर लोगे तो फायदे भी अभी से उठाओगे। अगर पूरे महीने की कामयाबी और पूरे महीने की रूहानियत से मुस्तफीज होना चाहते हो तो फिर आज जुमादा-उस-सानी की पहली तारीख, पहले इतवार के दिन ये अमल या सल्लामों का अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके और तरतीब से सिर्फ पढ़कर देखना। इंशाअल्लाह इस अमल को पढ़ने के बाद आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह पाक हमसे कितनी मोहब्बत करता है, हमारी कितनी चाहत करता है। क्योंकि ये नाम बहुत ख़ास हैं, बहुत मुक़द्दस नाम हैं, इतने बेहतरीन नाम हैं कि इनको पढ़ने से रब की मायत हासिल होने लगती है, रब की रूहानियत मिलने लगती है। अल्लाह वालों, आज ये अमल खुद भी पढ़ें और सवाब की नीयत से अपने दोस्त अहबाब तक भी ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोग दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में जुमादा-उस-सानी की पहली तारीख आ जाए, चांद नज़र आ जाए, तो आप लोगों ने ये अमल, ये वजीफ़ा पढ़ना है। इंशाअल्लाह पूरा महीना अच्छा गुजरेगा, बलियात से भी महफूज होंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर अपनी खुसूसी नज़र करम और नज़र रहमत भी फरमाएगा। अब अल्लाह वालो, चाहो तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लो, क्योंकि वक्त की कोई पाबंदी नहीं है। चाहो तो नमाज ज़ुहर के बाद पढ़ लो, चाहो तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। जब वक्त मिले, जब मौका मिले, आप इस अमल, इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। अब अल्लाह वालो, आइए वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफ़े की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अब तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया,
تو خدارا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے مطالعہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالکو، اے مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور یا رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ، آج جمادی الثانی کی پہلی تاریخ کا اور پہلے اتوار کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشحال روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفائے کاملہ عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہیں ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بنا مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو اب تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی اس بیوہ زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب الجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلندی عطا فرما دے۔ یا رب الجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب الجلال ہم سب مسلمانوں کو جو اب تک کفار کے قبضے میں ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خصوصی نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصارت سے نواز دے۔ یا رب الجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بنا مانگے عطا فرما، ہم سب پر رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ نہیں ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب الجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والو لازم دعا بھی کریں، اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر اتنی ہی زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سمجھ لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں، اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کھول کر کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں، یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات، کوشش کیجئے کہ اطاعت کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اطاعت کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں پھول جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کر، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں، لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہو،
اپنے آپ کو سمیٹ کر سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جب آپ لوگ بیٹھ گئے پھر آپ نے سب سے پہلے یہ نہیں کہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والو رب سے ہر روز استغفار کرتے رہیں، اللہ پاک سے روزانہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں، اور اللہ والو دل سے توبہ کرتے رہیں۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جسے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کر بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے تو وہ آپ کو رسپانس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کیا ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں گے؟ تو اللہ والو ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کامنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یا رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کیا وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا؟ جب آپ قرآن پڑھیں گے، ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ والو ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا، تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم از کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوراً آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کسی کو کسی سے محبت ہے اور وہاں نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوراً ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیّ یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ اصحاب اکرام نے جب تحقیق کی کہ اللہ رب العزت کی کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیّ یا قیوم، یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والو، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیّ یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب دعا بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپے ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، یا جن کو لگتا ہے کہ وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظائف پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک انہیں اس وظیفے نے فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کروانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظائف کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکالتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھے ہیں، آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر
3, 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، جس طرح سے میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والو، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں صرف 11 بار یا حی یا قیوم۔ آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوراً دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، یہ سورت الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورت الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نچھاور بھی ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیومو کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورت الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والو، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے مطالعہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورت الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پر آپ لوگوں نے یا سلامو اور یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا سلامو کے معنی ہے اے سلامتی بھیجنے والے، یعنی اے سلامتی بھیجنے والے، ہم پر رحمت نازل کرنے والے، اور یا اللہ کے معنی ہے اے ہمارے معبود۔ یا سلامو یا اللہ، یہ تیسرے نمبر میں پڑھنا ہے۔ طریقہ کار کو ذرا دھیان سے سمجھیے گا کس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ یا سلامو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا سلامو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا سلامو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا سلامو یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، صرف 33 بار، 33 ٹائمز آپ نے یا سلامو یا اللہ پڑھنا ہے۔ یا سلامو یا اللہ یہ 1 بار، اس طرح سے صرف 33 بار، نہ 32 ہو نہ 34 ہو، 33 بار ہی آپ لوگوں نے یا سلامو یا اللہ پڑھنا ہے۔ اب آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، کیونکہ یہ عمل اس پورے وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر آپ لوگ اس عمل کو چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کو فائدہ ہرگز بھی نہیں ہونے والا، کیونکہ دولت دینے والی ذات رب کی ہوتی ہے، اور آدھی سے زیادہ بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ پیسہ ہی ہے۔ ہر بندے کا مسئلہ پیسوں سے شروع ہوتا ہے اور پیسوں پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو آج آپ لوگوں نے آخر میں یا رزاقو، یہ اللہ پاک کی بہت ہی مبارک اور بابرکت صفت ہے۔ یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور یا اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی اے رزق دینے والے اور اے ہمارے معبود۔ یا رزاقو یعنی اے رزق دینے والے، اور یا اللہ یعنی اے ہمارے معبود۔ ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 1 بار ہو جائے گا۔ کتنی بار پڑھنا ہے ذرا دھیان سے مطالعہ کیجئے گا، کیونکہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد رزق کے 1 2 3 نہیں 300 دروازے کھلتے ہیں۔ رزق کے 300 دروازے آپ لوگوں کے اوپر کھل جائیں گے۔ یہ اتنا تیر بہادہ وظیفہ ہے، اتنا یہ خاص عمل ہے، اس لیے آپ لوگوں نے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔
اس طرح سے آپ لوگوں نے یا رزاقو یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ یا رزاقو یا اللہ صرف اور صرف آپ لوگوں نے 41 مرتبہ 41 ٹائمز آپ لوگوں نے یا رزاقو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب اللہ والو دھیان سے، ادب سے، احترام سے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور رب العالمین سے مانگنا شروع کریں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے آج اللہ پاک سے کھل کر کے مانگو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، آج رب سے کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ ملیں گے۔ دعا اچھے انداز میں کرنی ہے، دعا اس احترام کے ساتھ کریں گویا رب کا دیدار کر رہے ہوں۔ اللہ رب العالمین میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جمادی الثانی کی پہلی تاریخ ہے، اللہ پاک اس مبارک تاریخ کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دے اور ہم پر اپنی خصوصی نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے، ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جن کی وجہ سے ہماری روزی ہم پر تنگ ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔